खुदाम का खादिम होते हुए आप सबको यशवा पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर खुशामदीद करता हूँ। आमीन। गर्मी का सीजन आ गया है, मगर मैं भी सोच रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ गाता गाता कि 6 घंटे और कड़क धूप और खुदाम यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर, और क्या अलग होगा, कैसी बात। आज हमें पंजाबी च कहते हैं थोड़ा को मुड़ता है, मतलब थोड़ा सा पसीना है तो आप परेशान हो जाते हैं, मगर यीशु मसीह 6 घंटे। कलाम सुलेमान कहता है इश्क मौत से भी बाला था। जब इश्क हो जाता है मसीह के साथ तो फिर गर्मी सर्दी सब भूल जाता है, फिर बस एक ही चीज याद रहती है कि हमें किस तरह खुदा को खुश करना। मेरे और आपके लिए ये सबसे अफजल बात है कि आज मैं और आप उसके कदमों के अंदर बैठे। आप किसी कोइंसिडेंस के साथ यहाँ पर नहीं है, जिसको कहते हैं कि कोई भी शायद आपकी मर्जी या शायद आप मसीह है कि आप यहाँ पर हैं। ये खुदा की मर्जी है कि आज आप खुदा के घर के हैं, और आपको खुदा ने आज मुझे मौका दिया ताकि आज हम उसका कलाम सुनने वाले हैं। आज का कलाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा हटके थोड़ा सा, मगर समझने के लिए चाहिए कि हमारा ध्यान कलाम पर बना। और मैं चाहता हूँ आज आप कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। ये कलाम बाज़ औक़ात कईयों की किश्तियों, जब तक कलाम उनको नहीं पता था, कईयों की किश्तियाँ डूब गई, कई गुमराह हो गए, कई बेरा रंगी का शिकार हो गए, मसीह के रास्ते से हट के उन्होंने अपनी सोच अपने ख्याल के अंदर एक नया मसीह बना लिया। आज का कलाम है हम खुदा की आवाज किस तरह पहचान सकते हैं। कितने लोगों के अंदर ये जुस्तजू होती है कि मैं खुदा की आवाज सुनूं, खुदावन मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर, मैं भी तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ और मैं भी तजर्बा करना चाहता हूँ कि तेरी आवाज कैसी है। बाज़ औक़ात हम बाइबल जब पढ़ते हैं, मुख्तलिफ हम स्क्रिप्चर्स के अंदर से जब होकर गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा नबियों के साथ, रसूलों के साथ कलाम कर रहे हैं। हमें भी इस बात की तड़प होती है, प्यास होती है कि यीशु मेरे साथ कब बात करेगा। और यही हमारी मसीही जिंदगी की बुनियाद होती है। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका उसके साथ पर्सनल एनकाउंटर नहीं होगा, जैसे 1-on-1, जब तक आप उसकी आवाज नहीं सुनते, इसका मतलब ये है कि आपका उसके साथ रिश्ता ही नहीं है। आप एक अजनबी के साथ कैसे बातें कर सकते हैं, या कोई स्ट्रेंजर आपके साथ कैसे बात करेगा, हाय हेलो करेगा, इससे ज्यादा नहीं। मगर अगर कोई आपका रिश्तेदार है तो वो फिर ही आपके साथ बात करेगा। अगर आपकी उसके साथ तलबदारी है, रिश्तेदारी है, पहले से आपकी दोस्ती है, तो वो फिर ही आपके साथ बात करेगा। उसके बगैर वो आपके साथ बात नहीं कर सकता। इसी तरह अगर खुदा के साथ आपकी रिश्तेदारी है, तलबदारी है, आपका रिश्ता बना हुआ है, तो तभी आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। उसके अलावा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं खुदा की हज़ूरी। बोलेगा वो तब जब हम उसके साथ अपनी तलबदारी को बढ़ा लेंगे, और मसीह के साथ रिश्ता ही खुदा की आवाज सुनने की पहली बुनियाद है। कई लोग ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात जब हम मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर
بعض اوقات کوئی بھی شخص آ کے اٹھ کر کہتا ہے اے جی میں تیرے لیے خواب دیکھی خدا کہہ رہے تو ہے کہاں. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے دعا کے اندر محسوس کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو ایسے ہو جائے گا. بعض لوگ برے سوچ دے دیتے ہیں, بری خیال دے دیتے ہیں, بھائی خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو تو ایسے میں خوش ہو جاؤں. بعض اوقات ہم ایک اپنی مذہب پرستی بنا لیتے ہیں. اب اگر ایک بات ہے سوچا جائے کہ کس نے کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے لوگ وہاں پر پیڑھیوں کے ساتھ جاتے ہیں, انہیوں کے ساتھ جاتے ہیں, کیا خدا ایسے کہتا ہے کرنے کے لیے؟ مگر ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا, دل میں بات آئی ہوگی جی میں ایج کار کے جاواں گا نا کہ خدا میرے تو خوش ہو جائے. یہ بعض اوقات ہمارے دل میں بھی بات آتی ہے, کبھی مسٹیک ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اگر اس طرح کروں گا تو خدا میرے نال خوش ہو جائے گا, اور پھر کر بھی لیتے ہیں تو مگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے. ان ساری باتوں کو دیکھیں گے آج کوئی آپ کو آپ کے اوپر حکمرانی نہ کر دے گا. آپ اس لائق ہے کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرے. آمین. سب سے پہلی بات یہ, اور خدا اس قابل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے. یہ بڑی بات ہے. کوئی آپ کو نہ گائیڈ کرے, کوئی آپ کو نہ رول کرے کہ تو ایسے کر دے تو ویسے کر دے. جس نے آپ کو بنایا وہ آپ کو گائیڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی آپ کو نہ سکھائے. میں نے کئی عرصے پہلے ایک گروپ تھا, کیرسمیٹک گروپ تھا, ہم بھی ان کے اندر میں اور شیری میں جاتے تھے. جب ہم نے کبھی میں نے نہیں جب توبہ کی تھی ہمارے گھر کے پاس, تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, تو وہاں بہت عرصے بعد میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے, مجھے بتانے لگے کہ ایک ہمارے ساتھ شخص تھے, تو وہ کہنے لگے جی خدا نے مینوں کیا ہے کہ جمعراتی تو چیلا نو گوشت مانا تو میں خوش ہو گیا. اور وہ ہر جمعرات پھپھرے کلیجیاں لے کر چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور ان کو گوشت ڈال کر سارے چھت تے کھیل لیے. کیسا کانسیپٹ ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ خدا جب بھی کوئی کلام کرے گا اس کی بنیاد نجات ہوگی. آمین. یہ بات آپ نے یاد رکھنی. اور اگر وہ نجات سے باہر ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کی طرف سے نہیں. جو بھی آپ کے ذہن کے اندر سوچ آ رہی ہے کہ ایسے کرو تو ایسے ہو جائے گا, اس کی پہلی بنیاد نجات ہونی چاہیے. اس کا جو کام ہے وہ نجات کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اب گوشت بانٹنے کے ساتھ, چیلوں کو کھلانے کے ساتھ میں گھر گیا رشتہ داروں کے گھر, تو میں دیکھا کہ جی سی اندر پڑھن لگے تو ڈھیر لگا بلیاں دا اتنے, تو بلیاں نو کلیجیاں پیا پاوے. میں آدھا نا ہی پا چھڑا بلیاں والا بابا. شیری بھی میرے ساتھ تھی. میں کیا یہ انہاں نو سٹن دے آوے. میں نے دل میں کہا کہ اندر جا اینو پکا کھا تینو کوئی تیری صحت بڑھے. کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ساری چیزیں کلام میں لکھا ہے کہ یہ ابلیس کی گہری باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور مذہب کا ہم نیا رنگ دے دیتا ہے. آج کلیسیا کے اندر ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. ذہن ہمارا کھلا ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ خدا کی طرف سے ہے. سوچنے کی بات ہے. بعض اوقات ہمارے بارے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں اور بہن بھائی آپ بھی ٹھیک نہیں ہوتے, آپ بھی ہونا چاہتے کوتر سو گناہ
تے اٹھتے ہیں صبح ہی کہتے ہیں نہیں میں تیرے بارے چ خواب دیکھی مینوں نا یسوع مسیح ملے ایسا تے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو انج کر بہن نوں کہہ تے انج ہو جائے گا تے بہن نوں میں جے کہاں بہن جی یسوع مسیح نے نہیں کیا پہلا تو آپ ہی گناہ چھڈ سوچنے کی بات ہے ایسی باتیں آج ہمیں گمراہ کرتی ہیں خدا کے کلام لکھے ہمیں مسیح کا ذہن دیا گیا ہے کیا دیا گیا مسیح کا ذہن اور مسیح کا جب ذہن ہے تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے میری بھیڑیں میری آواز ہمیں آج کلیئر آواز آنی چاہیے میں بعض اوقات آلٹر پر کھڑا ہوتا ہوں مجھے جب میں بہت گہری پرستش میں چلا جاتا ہوں میں دل میں کہتا ہوں یسوع آئی لو یو تو ادھر سے میرے آواز آتی آئی لو یو ٹو سن مگر یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی طلبداری ہوگی ایک دن میں کہیں گیا تو میری تھوڑی سی میں گرما گرمی ہو گیا میں نے رات کو خواب دیکھی خدا یسوع مسیح میری طرف بڑھے آ رہے اور وہ مجھ سے بات نہیں انہوں نے کی خاموش اور میں صبح اٹھا میری بڑی بری کیفیت کہ ایسا کیوں ہوا کہ خداوند نے میرے ساتھ بات نہیں کی تو خداوند نے مجھے سکھایا جب تم میرے حکموں کو نہیں مانو گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں اگر کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا کس کو آج اس بات کو بھی لوگ علیحدہ رنگ میں لے کر جاتے ہیں سو یہ آج یہاں کی کھڑکیاں کھول دی کہاں کی کھڑکیاں ایسے کرو کتنی اب ادھر لگاؤ اور کیا کہنا ہے ادھر کی خداوند میرے ذہن کا کھڑکی کھول دے خداوند سے کہہ خداوند میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھنے والا ہوں آمین آئیے میرے ساتھ نکالیں یوحنا 10 باب اس کی 30 اور لکھا ہے لیکن جو دروازے سے پہلی آیت سے پڑھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے پاک کلام کے بڑے سجاد پر کلام کی برکت اب اس چھوٹی سی آیت کے اندر 3 کام ہو رہے ہیں پہلی بات دربان بھی ہے دربان کا مطلب ہے نوکر ان کی بھی آواز ہوگی اور پھر جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے کھلنے کی بھی آواز آتی ہے مگر بھیڑوں نے نہ دربان کی آواز پر فوکس کیا ہے نہ دروازے کی آواز پر ان کا فوکس ہے خداوند یسوع مسیح کی آواز پر اور خداوند کہہ رہے ہیں میری بھیڑیں میری آواز آپ ذرا ساتھ والے سے کہیں اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھیں میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں ایک دفعہ زور سے کہیں ذرا محبت کے ساتھ میری بھیڑیں اور کہو پیٹ بنو بکری نہیں بکریوں کو دیکھا آپ نے کبھی وہ ادھر کدی ادھر کدی ادھر چڑھ اور بھیڑیں کیسے چلتی سر جھکا کے میری بھیڑیں میری آواز تو 3 کام ہو رہے ہیں دربان بھی ہے دروازہ بھی کھل رہا ہے مگر بھیڑیں یسوع مسیح کی آواز کو پہچانتی ہیں اور آگے آج دنیا کے اندر بہت ساری آوازیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی آواز ماحول کی سب سے پہلی واحد جو آواز ہے خدا کی اس کے بعد ماحول کی آواز ہے دنیا کی اور اس کے بعد تیسری آواز ہے ابلیس کی اور چوتھی آواز ہے ہمارے ضمیر کی
میں نے کہا بڑی خاص چیزیں آج سیکھنے والی. پہلی آواز کون سی ہے؟ خدا کی. دوسری آواز آپ کے دوستوں کی، رشتہ داروں کی. اور تیسری آواز ابلیس کی. اور چوتھی آواز ہمارے. اب آپ کو کیسا پتہ لگے گا جب آپ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے؟ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے یا میری اپنی آواز ہے کوئی، یا میرا ضمیر ہی میرے ساتھ؟ ہم کوئی غلط کام کریں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، اندر سے کوئی چنگا نہیں کیتا، اندر سے ہمیں ملامت کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں کل ملوں گا اس سے میں معافی مانگوں. یہ ضمیر کی آواز. ابلیس کی آواز اریٹیٹنگ ہوتی ہے. اریٹیشن کا مطلب جب آپ اس کی آواز سنتے ہیں وہ آپ کو قائل کرتا ہے، فورس کرتا ہے کسی بات کے لیے، کرنے کے لیے. کرو 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 کرو. اور یسوع مسیح کی آواز، روح القدس کی آواز بالکل لائٹ، ملائم، اور ایک دو دفعہ ہی آتی ہے اس کے بعد. اور ریکگنائز کیسے کریں گے؟ جب موسیٰ کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم بھی تیرے خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اور خدا نے، موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں. اور خداوند نے کہا ٹھیک ہو گیا. موسیٰ ان سے کہہ کہ 3 دن اپنے کپڑے دھوئیں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنی بیویوں سے جدا رہیں، اور پھر میں پہاڑ پر آؤں گا. اور ان سے کہنا کہ کوئی پہاڑ کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی نزدیک نہ آئے، اگر کوئی نزدیک آئے تو وہ مر گیا. اور میں پسند کرنے والی آگ کی طرح پہاڑ پر اتروں. اور خدا نے جب حکم دیا تو انہوں نے 3 دن تیاری کی. اور جب تیاری کی اور دن آ گیا اور خدا کی حضوری پہاڑ پر اس طرح سے اتری کہ خدا کی قدرت ظاہر ہوئی. اور جب خدا بات کرنے لگا تو لوگ کئی اپنے خیموں میں چھپ گئے، کئی دور بھاگ گئے، کئی پتھروں کے پیچھے، کئیوں نے اپنے کان بند کر دیے. اور وہ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ خدا سے کہہ کے چپ ہو جائے، کیونکہ ہم اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہی خدا سے بات کر، اور جو خدا تجھے بتا دیا کرے ہم تیری سن لیا کریں. مگر خدا سے کہے کہ ہم سے بات نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ ہو. پرابلم کیا تھا؟ اب انہوں نے، خدا نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی. پرابلم یہ تھی سب سے پہلے ان کا کردار صحیح نہیں تھا. دوسری بات پاکیزگی کی کمی تھی. تیسری بات سوچ، خیال، تصورات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی سوچ، خیال، تصورات پاک ہے تبھی آپ کو خدا کی آواز سنائی دے گی. اور جو چوتھی بات ہے، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے اعمال پاک ہونے چاہیے. آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، تبھی آپ خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں. اور ان کے اندر ان ساری چیزوں کی کمی تھی. اور جب خدا نے آواز بلند کی تو ان کو اریٹیشن اندر سے فیل ہوئی، کیونکہ ناپاکی ان کے اندر تھی. اور اس لیے گناہگار خدا کی آواز سن نہیں سکتا. اور نہ ہی خدا. داؤد کہتا ہے جے بدی میرے دل چ ہوئے ذرا کہ خدا میری دعا کبھی نہ سن. اور یاد رکھیں کہ آج یہی باتیں ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن کے لیے، اور سیموئیل جو ہے چھوٹا بچہ ہے، اور اس کی ماں ایلی کاہن کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور ایک دن سیموئیل سو رہا ہوتا ہے اور ایلی کاہن بھی سو رہا ہوتا ہے، اور سیموئیل کو آواز آتی ہے سیموئیل سیموئیل. اور وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے استاد کیا تو نے مجھے آواز دی؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دی، سو جا. پھر سیموئیل سو جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے سیموئیل سیموئیل. اور پھر
وہ دوبارہ جاتا ہے، استاد کیا پھر تو نے مجھے آواز دی ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے آواز نہیں دی، آپ آرام کرو جا کے، مگر اب آواز آئے تو کہنا خدا میں حاضر۔ کیا خدا میں؟ آپ کو پتہ ہے ایلی کاہن کی منادی صحیح نہیں تھی، اس کے دونوں بچے مر گئے جنگ کے اندر، اس کے بچے، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر ایلی کاہن کی خدمت بھی اچھی نہیں تھی، اس نے اپنے گھرانے کی اچھی پرورش نہیں کی، مگر ایک تجربہ اس کو تھا، اور وہ خدا کی آواز کا تجربہ تھا۔ آمین۔ اور جیسے ہی آواز آئی اور اس نے کہا کہ اگر اب آواز آئے تو کہنا خدا میں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جس طرح خدا بولتا ہے، آج سانو پتا ہے کہ جس خدا بولتا ہے، خدا کلام لکھا ہے کہ میں تیرا نام لے کر تجھے بلاؤں، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی خدا کی آواز کا تجربہ بہت ضروری ہے۔ خدا کی آواز سنی کیسے جا سکتی ہے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیں یسایہ 30 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ 3 طریقے ہیں خدا کی آواز سننے کے۔ کیونکہ خداوند یہودا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ 2 باتیں ہیں، پہلی بات ہے واپس آنے، توبہ کرو اور واپس، اور دوسری بات ہے خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں کیا کہا؟ اپنی کوٹری میں جاؤ، دروازہ بند کرو، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ دیکھتا ہے اور تجھے اجر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کوائٹ ٹائم میں خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں دروازہ بند کر کے، خدا کبھی بھی آپ کے ساتھ شور و گل میں بات نہیں کرے۔ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے کھیڈن نے، بیگم ہوتے کام کرن رہی ہے، ہاتھ چ موبائل ہے، اور موبائل کبھی اوپر کبھی نیچے تے نال دعا بھی چلن نہیں ہوتی، تے کہنا خداوند ساڈے نال بول، خداوند کیسے بولے گا؟ آپ کا دھیان تو 4 طرف بٹا ہوا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر بھی کئی طرح کی آوازیں، خدا کبھی بھی ہڑبڑی کے اندر نہیں بات کرتا۔ جب آپ کے اندر طوفان مچا ہو، آندیاں کھڑی ہوئی ہو، آزمائشوں کی، خدا کبھی بھی بات نہیں کرے۔ جب آپ طرح طرح کے اپنے ذہن کے اندر تصورات کے حالات اور آوازیں سن رہے، خدا کبھی بھی بات نہیں کرے۔ خدا اس وقت بات کرے گا جب آپ خاموش ہو جائیں گے، اور یسوع مسیح کو موقع دے گا بات کرنے کا۔ کیسے؟ اپنی کوٹری میں جا اور دعا کر، خاموشی کے اندر، رات کے پہروں کے اندر۔ کیوں لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کر دعا کرنے کی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے صرف میرے اور خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ گھر میں بھی سنسان ماحول، باہر کوئی آواز نہیں، تو مجھے خدا کی آواز کلیئر سنائی دے سکتی ہے۔ پہلی بات کیا آ گئی سیکھنے کی کہ کیسے سنائی دے گی؟ خاموشی کے اندر، دروازہ اور اندر ٹائم گزارنا ہے خدا کے ساتھ۔ پہلا دعا کرتی ہے، خدا نو بھی بولنے کا موقع دینا۔ اسی دعا کرتے رہنا زور دی اور فٹافٹ پھر آمین۔ ارے بھائی آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں، بولنے کا موقع دے دو تھوڑا خدا کو۔ اب خدا کیسے بات کرتا آپ کو کیسے پتا نہیں؟ دوسری بات کلام میں لکھا ہے کہ اور جب آئیے اگر نکال پڑھتے تو لوکا 3 باب 21 آئے، لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور وہ سب دعا کر رہے تھے، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں
دوسری بات کون سی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں، پہلی بات کون سی ہے؟ خاموشی کے ساتھ۔ دوسری بات، جب ہم دعا کرتے ہیں پہلے ہماری آواز سنائی دینی چاہیے اور پھر ویٹ کریں، پھر خدا آپ سے بولے گا۔ اور ایک اور بات ہے، تیسری بات، آئیے نکالیں یوحنا 5 باب اور 30 میں آئے۔ یوحنا 5 باب اور 30 آئے، بلند آواز سے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے، جیسا سنتا ہوں ہاں کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جیسا کس کی؟ باپ کی۔ اور پھر کیا کرتا ہوں؟ عدالت کرتا ہوں۔ عدالت کرتا ہوں۔ اب 37ویں آیت پڑھو اس کی۔ اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے۔ ہاں، تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی۔ نہ اس کی صورت دیکھی۔ اب آپ کو کیسے پتا چلا؟ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اب خدا صرف ان کے ساتھ بولتا ہے جو اس کی تابع داری میں رہتے ہیں۔ تیسری بات کون سی آ گئی؟ تابع داری۔ خدا یسوع مسیح باپ کے تابع تھا اور خدا نے کہا کہ میں باپ کی آواز سنتا ہوں، جیسے وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی، نہ جانتے ہو کہ اس کی صورت کیسی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کوئی آ کے گمراہ کر جاتا ہے۔ وہ جو بھی آئے گا اے جی میں جو خدا ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ایک بہن تھی، میں اب کسی گھر کے اندر دعا کرنے کے لیے، وہ مجھے کہتی ہے جی میرے خدا نے کیا ہے اے آپ کے اندر سڑن دے تسی 3 دن انہاں دے نال رہو۔ میں نے پہلے اس کی بات سنی، میں نے پھر تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہا خدا کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں بیوی بچے جن کی میں ٹیک کیئر کرتا ہوں، سو خدا ایسے ہمیں کیسے پھنسا سکتا؟ خدا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ کئی ایسے خدام ہیں بھیڑ کے روپ میں بھیڑی ہیں، وہ کہہ چھڑن دے آپ ہی بریانی کھان کا دل کرتا ہوئے گا، کہتے خدا کہہ رہا دیکھ دے چکن والی کہ پھر تیرے کام سیٹ ہو جاتا ہے۔ سو خدا کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں سارے جنگل کے جانور میرے، سانڈ بیل جانور، گائے بیل بکرے سب میرے، کیا میں جانوروں کا خون پیوں گا؟ مگر یسوع مسیح کہہ رہے میں جو سنتا ہوں، اور عدالت، اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ عالم شرع یہودی، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تم نے نہ کبھی خدا کی آواز سنی اور نہ کبھی اس کی صورت کو دیکھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہم، اگر میں ایک اندازہ لگاؤں تو 65 سال سے اوپر کوئی نہیں، یا 70 سال کوئی بزرگ ہو گیا، کبھی آپ نے خدا کی آواز کا تجربہ کیا؟ ان سالوں میں کبھی آئی ہے خدا کی آواز؟ اسی کی کار ہے خدا مندہ آج میرا کلام اور ایسے کر کے بس اینو میں پڑھتا ہے یا تو جو نکلے اچھا ہوئی نہیں آج میرے لیے کلام۔ ایک بندہ تھا، پہلے دن اس نے ایسی بائبل کھول لی تے لکھیا کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا، خوش خدا نے مجھے سرفرازی دے چھڑی، آج تو میرے دن پلٹ گئے۔ پھر دوسرے دن بائبل ایسے کھول لی، پھر آ گیا کہ اب تیری زندگی روشنی کی مانند ہوگی اور رات ہوگی وہ بھی صبح کی مانند ہوگی، اور دوسرے دن بھی خوش۔ تیسرے دن جیسے ہی بائبل کھولی آگے لازر مار گیا۔
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ। मैं बाइबल खोली, मैनू ऐ नजर आ गया, अरे भाई आप काम ही गलत कर रहे हैं, क्या खुदा ऐसे जाना चाहता है? इसको तरतीब के साथ पढ़े। यही तो चीजें आज हमें सीखने की जरूरत है। खुदा ऐसे नहीं बात करता। अगर उसने बात कर दी है तो आपके ख्वाब रोया में आकर बात करेगा, आपको बताएगा, आपकी नसीहत करेगा, आपको इनकरेज करेगा। हम बाज़ औक़ात खुदावंद मैनू रास्ता दसो, ए रास्ता ठीक है, ए रास्ता गलत है, हम कोई आवाज़ नहीं सुनते क्योंकि हम खुद ठीक नहीं होते। ईमानदारों, आज जब तक आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की आवाज़ नहीं है, आपकी जिंदगियां कभी भी फलदार नहीं हो सकती। खुदा की आवाज़ अगर आपको तजर्बा नहीं है, आपकी जिंदगियां कशिश से नहीं भर सकती, आपकी जिंदगियों के अंदर अट्रैक्शन नहीं आ सकती। आज आपको इस बात की हाजत अपने अंदर पैदा कर दी होगी कि खुदावंद हम रोज तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, हम रोज खुदावंद तुझसे खुदावंद नसीहतें लेना चाहते हैं, हम रोज खुदा तेरी आवाज के शिनवा होना चाहते हैं। हमसे बात कर, हमारी नसीहत कर, हमें इनकरेज कर, इंस्ट्रक्शन दे हमें कैसे आगे बढ़ना है। हमें हर पल हर वक्त तेरी जरूरत है। और जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे, तो फिर खुदा आपसे बोलना शुरू करेंगे। आमीन। दूसरों पर भरोसा ना करें। पहली बात क्या ना करें, दूसरों पर। जिन्नियां गल्लां समझ आ रही हैं, कितने लोगों को आ रही है? अच्छा भाई, कितने लोगों के साथ तजर्बा ऐसा हुआ है कि कोई दूसरा बंदा उसे आके कहता है कि मेरे दिल च आ रहे खुदा ऐसे कह रहा, तू ऐ करे। कोई तजर्बा, शर्माए नहीं, कोई बात। कभी नहीं, कभी किसी ने कहा कि अगर आप ऐसे करोगे, कभी बहुत सारी आवाजें आती हैं और आप एक आवाज को कहते हो, हाँ ये खुदा की आवाज है। सो दूसरों पर भरोसा ना करें, पहली बात। दूसरे क्या कह रहे हैं, खुदा आपसे बात करने की कुदरत रखता है। आमीन। और खुदा चाहता है आपसे बात करना। खरूज की किताब 13वें बाब 21वीं आयत के अंदर एक ही बात लिखी हुई है। आइए जरा पढ़े जरा। खरूज 13वां बाब और 21वीं आयत के अंदर, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के हाँ अभी जरा देखे जरा। और खुदा दिन को क्या करता था? रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में, बादल के सतून में, और रात को रोशनी देने के लिए, और रात को कैसे? रोशनी देने के लिए। आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। कैसे चलता था जी? आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। ताकि वो दिन और रात दोनों में। और आगे वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। हाँ, उन लोगों के आगे से क्या ना हटा था? दिन को भी इंस्ट्रक्शंस है, दिन को भी खुदा रहनुमाई कर रहा है और रात को भी रहनुमाई कर रहा है। खुदा के जब हम ताबे हो जाएंगे, खुदा की हुक्मों में अमल करेंगे, तो याद रखें, तो वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमारे आगे आगे चलेगा और हम क्लियर उसकी आवाज सुन सकते हैं। आमीन। हम क्लियर उसकी आवाज को सुन सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। आइए एक स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 28 बाब, और स्टोरी ये है शमूएल की किताब के अंदर साउल बादशाह की स्टोरी। पहला शमूएल उसका 28 बाब और उसकी 5 से 8 आयत। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा, हाँ, अब ये जंग के दौरान जब साउल ने क्या देखा? फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ तो हरासा हुआ और उसका
دل بہت کانپنے لگا. آگے اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ گوریوں اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا. ہاں، جب ساؤل نے خدا سے درخواست کی تو خدا نے انہیں نہ نبیوں نہ خوابوں. پہلی بات، خدا خوابوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. کیسے کلام کرے گا؟ کتنے لوگوں کو بعض اوقات خواب آتی ہے اور تھوڑے دن بعد وہ سچی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا خوابوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. دوسری بات، اموریوں کا مطلب ہے کہ جو کاہن ہوتے تھے انہوں نے سینہ باندھا ہوتا تھا اور اس کے اوپر 12 پتھر لگے ہوتے تھے. اور نبوتی یہ کلام ہوتا تھا. خدا نے نہ نبوت کے وسیلے سے بھی کلام نہیں کیا. اور تیسرا، کاہنوں کے وسیلے سے بھی خدا نے کلام نہیں کیا. خدا نے اپنا منہ بند کر دیا اور وہ گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. کیونکہ جو ساؤل بادشاہ تھا پہلے یہ خدا کی طرف سے تھا، مگر یہ جب خدا کے حکموں میں سے نکل گیا، خدا کو چھوڑ دیا، اس نے خدا کی نافرمانی کی، تو خداوند نے اپنا روح القدس اس کی زندگی سے نکال لیا. اور کلام لکھا ہے کہ ناپاک روح اس کی زندگی میں آ گئی. اور جب ناپاک روح آ گئی تو خدا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا بالکل. اور خدا نے اس کے ساتھ بات کرنا بند کر دی. اب اس نے جیسے ہی فلسطینیوں کا لشکر اپنی طرف آ کے دیکھا تو اس کو پتا تھا کہ اب میں اور میرا گھرانہ تباہ ہو گئے. اور اس نے خدا سے دعا کی کہ میں کیا کروں گا. خدا نے اسے کسی طرح سے کوئی جواب دیا نہیں، نہ ہی خوابوں کے وسیلے سے، نہ نبوت کے، نہ ہی کاہنوں کے وسیلے سے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر کہنے لگا اپنے نوکروں کو کہ میرے لیے کوئی ایسی عورت تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، وہ جادوگر ہو، تاکہ وہ مجھے بتائے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور پھر ساؤل ایک عورت کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جادوگر ہوتی ہے. اور پھر اسے کہتا ہے کہ میرے لیے سیموئیل کی روح کو اوپر بلا، اور جو ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں، اب نبی سے پوچھوں کہ ہوا کیا ہے. اور پھر وہ جو جادوگرنی ہوتی ہے وہ سیموئیل کی روح کو اوپر بلاتی ہے اور سیموئیل کہتا ہے تو نے مجھے کیوں پریشان کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے ایسے میں نے دیکھا اور میں نے دعا کی اور خدا نے مجھے جواب نہیں دیا. اور سیموئیل کہتا ہے تیرے اور تیرے لڑکے آج ہی میرے ساتھ ہوں گے. پہلی بات، جب ہم خدا کے عہد سے نکل آتے ہیں خدا ہم سے بات کرنا بند کر دیتا ہے. خدا کا آسمان ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے. خدا کی آواز ہمارے لیے بند ہو جاتی ہے. ہم خدا کی آواز کو سننا، اس کی انسٹرکشن، انکریجمنٹ یا نصیحت، سب کچھ ہماری زندگی میں بند ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، جب ہم اس کے کلام کے خلاف چلے جاتے ہیں اس وقت بھی خدا ہم سے بولنا بند کر دیتا ہے. ہماری زندگیاں بنجر زمین کی طرح ہو جاتی ہیں. اور پھر آخر کے اندر، اور اب جو بادشاہ وہ چلا گیا جادوگرنی کے پاس. پھر میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جن کا اختتام بہت برا ہوتا ہے. وہ ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ دراصل آج بھی کالی بھیڑیں ہیں ہمارے درمیان، جو کہ بعض اوقات جو ہے پاسبانی یا انہوں نے خدمت گزار کا اپنے آپ کو لقب دیا ہوا ہے، مگر وہ اس طرح کا بہیو کرتے ہیں، لوگوں کو ایسی اسکیم دے کے، ایسے تجربے دے کے، آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. اور پھر اور لوگ جب وہ کرتے ہیں اور ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں. میں نے کئی سال پہلے کوئی بہنیں میرے پاس آئی دعا کرانے کے لیے، تو میں نے کہتی جی میں نے فلاں پاسٹر سے دعا کرائی. وہ کہتا ہے جی آپ کو کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، اور تعویذ جو ہے ٹائر نہ بنے، گاڑی کا ٹائر نہیں ہوتا، تو وہ دن عجیب تعویذ بنے ہوئے تھے. میں کہ کیڑا ٹائر ہے جڑا آج تک پنچر ہی نہیں ہوا. عجیب سوچ ہے، کیسی کیا بیوقوفانہ سوچیں ہماری. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے آپ کو دکھایا تعویذ ہے تو اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ تعویذ ٹوٹ بھی سکتے ہیں. اور صرف
ہم آگے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، الٹی سوچ اسے دے دیں گے اور وہ کرے گا، اور بعض میں کیا بن جائے گا؟ ہلاکت۔ سو خدا اس سے بات نہیں کرتا میرے عزیزوں۔ کلام میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے، اور خدا جب بھی بولے گا اپنے کلام کے اندر سے بولے گا۔ آمین۔ خدا جب بھی بولے گا اپنے کلام کے اندر سے بات کرے گا۔ آپ کو جو بھی خواب آئے گی خدا کے کلام کے مطابق آئے گی۔ یوسف چھوٹا بچہ تھا اور اسے 2 خوابیں آئی، اور اس نے جانا نہ، مگر خواب اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو بتا دی، مگر اس کے باپ کا دماغ کھلا ہوا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا خدا کی آواز کا بھی اور خدا کی قدرت کا بھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ کہہ کیا رہا ہے، اور وہ باتیں سمجھ گیا تھا، کیونکہ جب وہ اپنے ماموں کے گھر میں جا رہا تھا اسے بیچ کے اندر خدا کی قدرت نظر آئی۔ جب واپسی آیا تو بنی ایک فرشتہ، تو پھر وہ خدا کی قدرت کو جانتا تھا کہ خدا کس طرح بات کرتا ہے۔ اور یوسف کو کتنی خوابیں آئی؟ اب آگے آ جائیں۔ 2 خوابیں جیل کے اندر، ایک ساقی کو اور ایک ناگپور سے جو روٹیاں بنانے والا۔ کتنی خوابیں آئی؟ کتنی؟ ایک اور ایک کتنی ہو گئی؟ اب آگے آ جائے تھوڑا سا۔ فرعون کو کتنی خوابیں آئی؟ ایک کالی بھینسیں، سوکھی اور موٹی اور پتلی، اور پھر آگے کمزور بالیں اور اچھی بالیں، دونوں کتنی ہو گئی؟ سو خدا جب بھی کلام کرتا ہے ڈیوائن کلام کرتا ہے، 2 طرفہ کلام کرتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، آگاہی دے گا، اور جو 2 خوابیں آپ سیم دیکھیں گے اور ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور اگر ان کا مطلب ایک جیسا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی طرف سے اور وہ آپ کے لیے گواہی ہے۔ دونوں خوابیں سیم، اگر ہو سکتا ہے اس کی شکل علیحدہ ہو مگر مطلب ایک جیسا ہو، تو پھر وہ خدا کی طرف سے وہ آپ کے لیے آگاہی ہے۔ نئے اہدنامہ میں آتا ہے خدا ایک ہی طرح کلام کرے گا۔ خدا کا پیٹرن ایک ہے، خدا کا اسٹائل ہے کہ وہ ایک چینج نہیں ہوتا۔ یوسف کو کتنی خواب آئی؟ مریم کو فرشتہ، اور یوسف کو دوسری طرف فرشتہ۔ اب بتائیں کہ پیٹرن سیم ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح پالوس کے ساتھ جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے، پھر بعد میں کس کو دکھائی دیتا ہے؟ حنانیہ کو۔ کیا کہتا ہے کہ جا پالوس کے لیے دعا کر تو وہ بینا ہو جائے گا۔ پیٹرن سیم ہے۔ کتنی خوابیں آ گئی؟ کتنی دفعہ انکاؤنٹر ہو گیا؟ 2 دفعہ۔ تو کھلا دماغ۔ اگر خدا آپ کو دکھا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تیار ہو جائے۔ خدا آپ کے ساتھ ان کنیکشن ہے۔ خدا کیسے کلام کرے گا؟ پہلے خوابوں کے ذریعے، پھر رویا کے ذریعے، اور پھر کاہن کے ذریعے۔ ہاں، ہو خدا کے لوگ اور خدا میں ہوں اور خدا کے ہی ہوں، تب آپ ان کی باتوں کا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص خدا کے کلام اور خدا کے عہد کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف فریب ہے اور جھوٹ ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جب خدا خواب کرے گا وہ خواب آپ کو یاد آئے گا۔ جب خدا خواب کرے گا تو خواب آپ کو، جب آپ دعا کریں گے تو روح القدس آپ کو کیا کرے گا؟ اور پھر جب اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوگی خوابیں 2 دن بعد ختم ہوگا، ہے نہیں؟ یہ ہے آج خواب، رویا اور خدا کی آواز کا تجربہ۔ بعض اوقات ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کیا خدا میرے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اگر خدا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے خواب کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ان کنیکشن ہے۔ آمین۔ اور اگر آپ
خدا کے عہد سے اور اس کے حکموں سے ہٹ جائے تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بات نہیں کرے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرے؟ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے قدموں پہ